अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आसान तजवीद कुरान कोर्स की तीसरी क्लास है और आज इंशाअल्लाह हम हरकात के मुताल्लिक़ पढ़ेंगे कि हरकात किस तरह की होती हैं, उनको अदायगी करने का उनका क्या तरीक़ा है और हरकात की अदायगी में किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। मारूफ़ और मजहूल पढ़ना क्या होता है, मुशद्दद हुरूफ़ की अदायगी क्या है। हुरूफ़ की अक़साम वैसे काफ़ी सारी हैं, लेकिन इब्तिदाई चंद अक़साम के बारे में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। हम आवाज़ हुरूफ़ कौन कौन से हैं, उनमें क्या फ़र्क है और उनकी अदायगी में किस चीज़ का ख़याल करना चाहिए। उससे पहले मैं तअव्वुज़ और तस्मिया अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के मुताल्लिक़ दो तीन बातें अर्ज़ करूँगा कि अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह तिलावत के शुरू में पढ़ने के मुताल्लिक़ तीन सूरतें बनती हैं। नंबर एक, पहली सूरत ये है कि हम तिलावत की भी इब्तिदा कर रहे हों और ऐसी जगह से इब्तिदा कर रहे हों कि वहाँ से सूरत की इब्तिदा हो रही है। हमारी तिलावत की भी इब्तिदा हो और कुरान करीम में किसी सूरत की भी इब्तिदा हो, तो वहाँ पे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना वाजिब है और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहना सुन्नत है। दूसरी सूरत जहाँ पे हमारी तिलावत की तो इब्तिदा है लेकिन किसी सूरत की इब्तिदा नहीं हो रही, बल्कि हम किसी सूरत के दरमियान से तिलावत की इब्तिदा कर रहे हैं, तो वहाँ पे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तअव्वुज़ का पढ़ना तो वाजिब है, लेकिन तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहना बेहतर है, यहाँ पे ज़रूरी और वाजिब नहीं है। नंबर तीन, तीसरी सूरत ये है कि हमारी तिलावत की तो इब्तिदा नहीं है, हम तिलावत कर रहे हैं, उसके दौरान किसी सूरत की इब्तिदा हो रही है, वहाँ पे तअव्वुज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना सुन्नत है। ये तीन सूरतें बनती हैं तिलावत की इब्तिदा में, दोनों ज़रूरी हैं, उनमें से एक वाजिब और एक सुन्नत। और अगर हम सूरत की इब्तिदा हो जाती है, अगर हमारी तिलावत के दरमियान, तो वहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है और तिलावत के दरमियान सूरत से अगर हम तिलावत करते हैं तो फिर आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, बिस्मिल्लाह पढ़ना बेहतर है। इन गुज़ारिशात के बाद हरकात का बयान। हरकात दरअसल उन छोटी छोटी लकीरें और छोटी छोटी सूरतें लिखने की जो हमें कुरान करीम में बहुत सारे हुरूफ़ के ऊपर नज़र आती हैं, जिनकी वजह से उन हुरूफ़ की हम कोई ना कोई आवाज़ निकालने के काबिल होते हैं। ये हरकात दो तरह से होती हैं, नाम उनके बिल्कुल सेम है, लेकिन किसी सिफत की वजह से उनको अलग अलग दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले हम उन हरकात के नाम पढ़ते हैं और उनकी तादाद को जानते हैं। हरकात तीन हैं। नंबर एक, पहली हरकत जिसको ज़बर कहा जाता है। नंबर दो, दूसरी हरकत जिसे ज़ेर कहा जाता है और नंबर तीन जिसे पेश कहा जाता है। हरकात जो मैंने कहा कि दो तरह से होती हैं, वो इसलिए कहा कि एक हरकात जिनको सिर्फ ज़बर, ज़ेर और पेश कहा जाता है, ये बिल्कुल सिंपल हरकात हैं और इनके आने का मकसद कुरान करीम के हुरूफ़ को दुरुस्त तरीके से अदा करना होता है। दूसरी किस्म जो हरकात की है, उनका नाम तो ज़बर, ज़ेर और पेश है, लेकिन उनकी एक सिफत की वजह से उनको अलग से लिखा जाता है और फिर उनको उसी सिफत की वजह से खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश बोला जाता है। और उनकी सिफत का फ़र्क ये है कि इन हरकात को जो सिर्फ ज़बर, ज़ेर, पेश कहलाती हैं, इनको पढ़ते वक़्त ज़रा भी हर्फ को खींचा नहीं जाता, जबकि इनके अगेंस्ट दूसरी हरकात, खड़ी हरकात जो हैं, उनको अदा करते वक़्त हुरूफ़ को ज़रा खींचा जाता है, मद करके पढ़ा जाता है। तो उनके नाम खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश कहलाते हैं। अब उनकी सूरतें मैं यहाँ लिखता हूँ। ज़बर की सूरत ये है कि वो किसी हर्फ के ऊपर इस तरह की छोटी सी टेढ़ी लाइन की सूरत में हमें नज़र आती है। ज़ेर किसी हर्फ के नीचे बिल्कुल उसी तरह की एक छोटी सी लकीर की शक्ल में नज़र आती है कि पेश एक छोटे से वाव की सूरत में हमें हर्फ के ऊपर नज़र आता है। ये इनकी सूरतें हैं, ज़बर, ज़ेर और पेश।
جبکہ کھڑی حرکات ان کے لکھنے کا انداز ترتیب میں لکھوں گا. کھڑی زبر بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے، لیکن اس چھوٹی سی لکیر کو حرف کے اوپر ایسے سیدھی لکیر کی صورت میں لکھا جاتا ہے. کھڑی زیر کو حرف کے نیچے ایک چھوٹی سیدھی لکیر کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جبکہ الٹا پیش اس کو الٹے واو کی شکل میں حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے. اور ان کے درمیان فرق میں نے بیان کر دیا کہ زبر زیر اور پیش کو پڑھتے وقت حرف کو کھینچا نہیں جائے گا، جبکہ کھڑی حرکات اگر اس کے اوپر ہوں تو اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا. ان کی مثال یہ ہے کہ ایک حرف با اگر اس کے اوپر زبر ہے تو اس کی آواز با. ان سے پہلے ان کی مثال کو بیان کرنے سے پہلے میں ان کی ادائیگی بتا دیتا ہوں کہ حرکات کو ادا کیسے کیا جائے گا. زبر جو حرکت ہے اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے منہ کو آواز کے ساتھ سامنے کی طرف کھولا جائے گا. جیسے با کے اوپر اگر زبر ہے تو با، آ کی آواز کے ساتھ منہ کو سامنے کی طرف آواز کے ساتھ کھولا جائے گا تو زبر کی آواز ہوگی. زیر کی آواز کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے منہ کو آواز کے ساتھ کھولا جائے گا، لیکن نیچے کی طرف، نیچے والے ہونٹ کی طرف اس کو آواز کو لے جایا جائے گا ای. جیسے انگلش کا آرٹیکل ای ہے، لیکن اس کو اگر بغیر کھینچے پڑھا جائے گا تو زیر کی ادائیگی، اور کھینچ کر پڑھا جائے گا تو کھڑی زیر کی ادائیگی ہوگی ای. ای اس طرح اس کی ادائیگی ہوگی. اور پیش کی ادائیگی میں اپنے منہ کو آواز کے ساتھ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے کھولا جائے گا او. اس کو انگلش کے آرٹیکل او کی طرح نہیں بولا جائے گا، وہ غلط ہے. اچھے طریقے سے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے او کی آواز نکالیں گے تو یہ پیش کی ادائیگی ہے. اور فرق دونوں میں ہوگا کہ زبر زیر پیش میں آواز کو لمبا نہیں کرنا اور کھڑی حرکات میں لمبا کر کے پڑھنا ہے. جیسے با کے اوپر زبر ہے تو منہ کو ہم سامنے کی طرف کھولیں گے با با، لیکن آواز کو لمبا نہیں کریں گے. جبکہ اگر اس کے اوپر کھڑی زبر ہوتی تو با کے اوپر کھڑی زبر آنے کی وجہ سے با اس کو پڑھا جاتا. اسی طرح زیر کی صورت میں بی بی بولا جائے تو یہ حرکت ہے، زیر کی آواز ہے، جبکہ کھڑی زیر میں اس کو بی ادا کیا جائے گا. اور پیش کی صورت میں اگر اس کے اوپر پیش لگایا جائے تو بو، اور الٹا پیش کی صورت میں بو اس کی آواز ہوگی. ممکنہ غلطیوں میں سے ایک غلطی کی نشاندہی تو ابھی ہم نے اس کی ادائیگی سیکھتے ہوئے کر لی. وہ یہ تھی کہ بعض اوقات جس حرف پہ زبر زیر پیش آ رہی ہو اسے کھینچ دیا جاتا ہے، تو ایک یہ غلطی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن حروف پہ کھڑی حرکات آ رہی ہیں انہیں نہیں کھینچا جاتا، تو یہ بھی غلطی ہے اور اس سے معنی بھی چینج ہو جاتا ہے، جس کی میں ایک مثال بھی یہاں لکھ دیتا ہوں کہ قال، یہ مثال ہے. لام کے اوپر زبر آ رہا ہے جس کو نہیں کھینچ کے پڑھا جائے گا قال، لیکن اگر بولتے وقت اس کو قالا پڑھا گیا تو اس کے لکھنے کی صورت پھر یہ بن جائے گی ایک الف کے ساتھ، تو ایک حرف زیادہ ہو جائے گا اور اس کا معنی بھی بدلے گا. جیسے قالا کا مطلب ایک شخص نے کہا، تو قالا کا مطلب عربی میں دو لوگوں نے کہا، معنی بدل جائے گا. تو جس غلطی سے حرکات کے اندر بچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ خالی زبر زیر پیش کی آواز کو کھڑی حرکات کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، اور کھڑی حرکات کی آواز کو دیگر بغیر کھینچے پڑھی جانے والی حرکات کی طرح، مطلق حرکات کی طرح نہیں پڑھا جانا چاہیے. نمبر 2، معروف اور مجہول. معروف کہتے ہیں واضح کو، کہ سننے والا معلوم کر سکے کہ یہ کس حرکت کو پڑھا جا رہا ہے. زبر کی ادائیگی اس طرح سے کرنا کہ سننے والے کو زبر کی آواز آئے. پیش کی ادائیگی اس طرح کرنا کہ سننے والے کو پیش کی آواز آئے. کسی حرف کو اس طریقے سے ادا کرنا کہ اس کی آواز دو حرکات کے درمیان ہو، یا اس کی آواز ایسی ہو کہ زبر زیر پیش تینوں حرکات میں سے کسی کی آواز بھی معلوم نہ ہو رہی ہو، تو اسے معروف نہیں کہا جاتا، اسے مجہول کہا جاتا ہے. مجہول کا مطلب غیر معلوم یا غیر معروف، غیر واضح، مجہول کو کہا جاتا ہے. اور معروف واضح کو، جانی پہچانی آواز کو کہا جاتا ہے. تو اگر ہم
زبر کی آواز کو با پڑھیں گے، با کے نیچے زیر کو بی پڑھیں گے، پیش کو بو کہیں گے تو یہ معروف آواز ہے، جبکہ بے یا بو یہ آواز مجہول ہوگی۔ معروف کی مثال اردو کے اندر جیسے ہم دور کے لیے، دور میں جو آواز نکل رہی ہے یہ معروف آواز ہے پیش کے لیے، اور زیر کے لیے جیسے اردو میں ہم دریائے نیل نیل بولتے ہیں تو نیل کی آواز زیر کے لیے معروف آواز کہلائے گی، اور اردو میں جیسے شور تو اس میں پیش کی آواز جو ہے شور کے اگر انداز میں بولی جائے گی تو وہ مجہول آواز ہوگی۔ اسی طرح بیٹھنا تو بیٹھنا تو اے کی آواز جو آ رہی ہے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ زیر ہے، زبر ہے یا پیش کی آواز ہے، یا تینوں میں سے کسی حرکت کی آواز بھی معلوم نہیں ہو رہی تو اسے مجہول کہا جاتا ہے۔ معروف پڑھنا ضروری ہے، حرکات کو مجہول پڑھنا غلطی ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ تلاوت قرآنی کا عیب کہلاتا ہے۔ تیسری بات مشدد حرف کی ادائیگی۔ زبر زیر پیش کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ صورتیں شکلیں ایسی ہیں جو ہمیں مختلف حروف کے اوپر نظر آتی ہیں، اور وہ دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک، ان میں ایک اس طرح کی شکل ہمیں نظر آتی ہے اور ایک حروف کے اوپر 3 دندانوں کی شکل نظر آتی ہے۔ جو اس قسم کی شکل نظر آتی ہے اسے جزم کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام سکون بھی ہے۔ یہ دراصل حرکت زبر زیر پیش کے اپوزٹ ایک لفظ ہے، جس حرف پہ حرکت ہوتی ہے وہ اپنی آواز خود نکال سکتا ہے اور کسی اور حرف کے ساتھ ملانے کا محتاج نہیں ہوتا، اپنی آواز اور اپنا تلفظ خود بیان کر سکتا ہے، جبکہ جس حرف کے اوپر یہ شکل ہمیں جزم سکون کی نظر آتی ہے اسے ادا کرنے کے لیے، اس کی آواز نکالنے کے لیے ہمیں کسی اور حرف کو ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ جیسے اگر با لکھا ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو ہم اسے خود بخود با بی بو کی صورت میں نہیں پڑھ سکتے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی بھی ایک متحرک حرف، مثال کے طور پہ حمزہ ہے، اسے ملانا پڑے گا تو اس کے ساتھ مل کے اس کی آواز نکالی جا سکتی ہے۔ جیسے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اسے با کے ساتھ ملاتے ہوئے اب کی آواز، اور زیر کے ساتھ اب اور پیش کے ساتھ اب کی آواز نکال کے پڑھا جائے گا۔ نمبر 2، جو اس طرح کی دوسری شکل 3 دندانوں کی نظر آتی ہے اسے عربی میں تجوید میں شد کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر جزم آتی ہے، سکون آتا ہے، اس حرف کو ساکن، اور جس حرف کے اوپر شد آتی ہے اسے مشدد حرف، میم کے اوپر پیش لگا کے مشدد حرف کہا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ دراصل ایک مشدد حرف، ایسا حرف جس کے اوپر شد لگائی گئی ہو، اس کو دراصل وہ 2 حرف ہوتے ہیں جن کو ایک ساتھ ملا کے لکھا جاتا ہے۔ میں مثال دوں گا، جیسے اگر با کے اوپر شد ہے اور اس پہ زبر ہے تو از اکول ٹو با ساکن پلس با متحرک، یعنی ایک مشدد با کے اندر 2 با موجود ہوتے ہیں، ایک ہی جنس کے 2 حرف موجود ہوتے ہیں، جس میں سے پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرف حرکت والا ہوتا ہے۔ جب کوئی ایسی صورت ہو کہ ایک حرف ساکن دوسرا حرف حرکت والا ہو تو اسے عربی میں مشدد کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اسے 2 مرتبہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ پڑھتے وقت کسی اور حرف سے ملانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری مرتبہ اس کو اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک مشدد حرف موجود ہے تو اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے پیچھے والے حرف پہ حرکت لگا کے، یا اگر اس سے پیچھے کوئی بھی ایسا حرف موجود ہے جس کے اوپر حرکت ہے تو پہلی مرتبہ پڑھتے وقت، چونکہ 2 مرتبہ پڑھنا ہے تو پہلی مرتبہ پڑھتے وقت اس سے پیچھے والے حرف سے ملائیں گے، حمزہ زبر با اب، جیسے یہ با ساکن نظر آ رہا ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ اس کی اپنی زبر جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو بولا جائے گا با زبر با، حمزہ زبر با اب ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ با زبر با۔ لیکن ان 2 مرتبہ پڑھنے کے اندر مشدد کی خصوصیت ہے کہ اسے پڑھتے وقت سختی اور جماؤ، تھوڑی دیر جماؤ کے ساتھ اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ شد کا معنی ہی سختی ہے، تو اب جیم ہے تو اج، اب وہ، اس طرح تھوڑا سختی کے ساتھ اسے پڑھا جائے گا۔
لیکن 2 مرتبہ، ایک مرتبہ ساکن کے انداز میں اور ایک مرتبہ حرکت کے انداز میں۔ اس کے بعد حروف کی اقسام۔ حروف کی مختلف حساب سے تقسیم کی جاتی ہے۔ آج کی کلاس میں جو ہم تقسیم پڑھیں گے یہ ہے حروف کو موٹا پڑھنے کے بارے میں اور باریک پڑھنے کے بارے میں، کہ حروف کو ہم کتنی قسموں میں تقسیم کریں گے، کہ کون کون سے حروف موٹے حروف، کون سے باریک حروف کہلائیں گے۔ اس حساب سے حروف کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 وہ حروف جو موٹے حروف ہیں، جن کو ہر صورت میں موٹا پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 2 وہ حروف جو کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کے لیے دونوں صورتیں ہوں گی۔ اور نمبر 3 وہ حروف جو صرف باریک پڑھے جاتے ہیں۔ جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں ان کی تعداد 7 ہے۔ ٹوٹل 29 حروف ہیں، جن میں سے 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہر صورت میں، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش والے ہوں، مشدد ہوں یا ساکن، ہر صورت میں ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یہ کل 7 حروف ہیں جن کا مجموعہ خص و ضغط قز بنتا ہے، لیکن ان کو میں آسان صورت میں لکھوں گا کہ صاد، ضاد، طا، ظا، صاد، ضاد، طا، ظا۔ یہ 4 حروف لکھنے میں بھی ایک ساتھ آتے ہیں، تو ان کے اس ترتیب سے یاد کر لیا جائے۔ اور پھر آخر میں خا، غین، قاف۔ تو یہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہر صورت میں موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ایسے حروف جن کی دونوں صورتیں ہوتی ہیں، جن کو بعض اوقات موٹا پڑھا جاتا ہے، بعض اوقات باریک پڑھا جاتا ہے، یہ حروف 2 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پہلا حرف را، اور نمبر 2 دوسرا حرف لام، لیکن وہ لام جو صرف اور صرف لفظ اللہ کے اندر آ رہا ہے۔ ان 2 حروف کے علاوہ را اور لفظ اللہ کے درمیان کا یہ جو لام ہے، ان 2 حروف کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں ان تمام کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ 7 حروف یہ ہیں، 2 حروف یہ ہیں، اور ان کے علاوہ باقی 20 حروف جو ہیں ان سب کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ ان 2 حروف کے بارے میں کہ جن کو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، ہم کیسے معلوم کریں گے کہ کس وقت ہم انہیں موٹا پڑھیں، کس وقت ہم انہیں باریک پڑھیں؟ اس کی بالکل آسان سی صورت ہے، اور وہ یہ کہ را کے متعلق اگر اس کے اوپر کی کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر، کھڑی زبر، 2 زبر، تو را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ جیسے رحمہ، رحمان، رحیم۔ اسی طرح قواریر، کھڑی زبر بے شک آ جائے یا الف آگے آ جائے، ایسی صورت جس میں را کے اوپر کی حرکت ہو اسے موٹا پڑھا جائے گا۔ خیرون، بے شک اوپر والی حرکتوں میں زبر کے علاوہ پیش بھی، پیش، 2 پیش، الٹا پیش، یعنی حرف کے اوپر آنے کی جتنی حرکات ہم نے اوپر پڑھی ہیں وہ تمام اگر را کے اوپر آتی ہیں تو اسے موٹا پڑھا جائے۔ نمبر 2 اگر را کے نیچے آنے والی کوئی حرکت آ جائے، جیسے زیر، کھڑی زیر، 2 زیر وغیرہ، تو اسے باریک پڑھا جائے گا۔ اور پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر را ساکن ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو پھر اس کا ہمیں کیسے فرق پتہ چلے گا کہ اسے موٹا پڑھنا ہے یا باریک؟ تو اس کے لیے ہم را کے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے۔ اگر را سے پیچھے والے حرف کے اوپر یہی صورت پائی جا رہی ہے، اوپر والی حرکات، تو اس کی وجہ سے را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اگر اس کے پیچھے والے حرف پہ زیر اور زیر کی کیٹیگری کی نیچے آنے والی حرکات ہیں تو اسے باریک پڑھا جائے گا۔ اب لفظ اللہ کے بارے میں اسی سے ملتی جلتی صورت ہے، لیکن اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ لفظ اللہ کے لام کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر تو ہمیشہ ہر صورت میں کھڑی زبر آ رہی ہے شد کے اوپر، تو ہم لفظ اللہ کی ادائیگی میں صرف اور صرف اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے کہ اگر اس کے اوپر آنے والی حرکات آ رہی ہیں، جیسے واو کے اوپر زبر ہے تو واللہ، لیکن اگر زیر ہے بسم اللہ کی طرح کہ اس سے پہلے میم کے اوپر زیر آ رہا ہے، تو ہم اسے لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔
تو یہ وہ دو حروف ہیں را اور لفظ اللہ کلام، جن کو پڑھتے وقت موٹا اور باریک پڑھے جانے کا فرق اس انداز میں کیا جائے گا کہ را کی اپنی حرکت کو بھی دیکھا جائے گا اور ساکن ہونے کی صورت میں اس سے ماقبل پیچھے والے حرف کو دیکھا جائے گا۔ لفظ اللہ میں لام سے پیچھے والے حرف چاہے وہ کوئی بھی ہے اس کی حرکات کا اعتبار کیا جائے گا کہ اگر وہ اوپر آنے والی حرکات میں سے ہے تو اسے موٹا، لفظ اللہ کی آواز کو پر اور موٹا کر کے پڑھا جائے گا، زیر ہونے کی صورت میں باریک پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم آواز حروف، وہ حروف جن کے مخرج کے سیم ہونے کی وجہ سے، مشترک ہونے کی وجہ سے یا صفات کے قریب ہونے کی وجہ سے احتیاط کرنی پڑتی ہے ان کو پڑھتے ہوئے، تو ان کی 8 طرح کے حروف ہیں جن کو ث نرمی کے ساتھ، سین کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ان کی ادائیگی میں اس صفت کا خیال کرنا چاہیے۔ ت او، ان دونوں میں تا کو باریک اور تو کو موٹا پڑھنا چاہیے، یہ ان کا فرق ہے۔ اسی طرح ح گلے کے درمیان سے اور ہا گلے کے آخر والے حصے سے، ان کی آواز میں اس فرق کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ذال نرم آواز ہے اور اس کے آخر میں لام ذال آتا ہے، جبکہ زا کو سختی کے ساتھ شدت سے پڑھا جاتا ہے اور اس کے آخر میں لام بھی نہیں آتا۔ سین، اس کو بھی باریک پڑھا جاتا ہے، اگرچہ سیٹی میں صاد اور سین دونوں کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن سین باریک حروف میں اور صاد موٹے حروف میں شامل ہے۔ ضاد اور ضا دونوں موٹے حروف ہیں، لیکن ان کے اندر فرق یہ ہے اس کے ادائیگی میں آخر میں دال آتا ہے اور اس میں نہیں آتا۔ اسی طرح ضا کے اندر نرمی بھی پائی جاتی ہے۔ عین، عین گلے کے درمیان والے حصے سے، جبکہ حمزہ ہا والے مخرج سے یعنی گلے کے آخر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ان کی ادائیگی میں اس فرق کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قوف اور کاف، یہ دونوں حروف بھی قریب المخرج ہیں، تو اس میں قوف کو موٹا پڑھنا اور کاف کو باریک پڑھنا ان کا خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک آخری بات آج کی کلاس کی، وہ یہ ہے کہ حمزہ کو لکھنے کی صورت اس شکل کے علاوہ ایک اور بھی ہے۔ عربی میں حمزہ کو اس صورت کے علاوہ بھی لکھا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات عربی کا بلکہ اصول ہے یہ کہ الف کے اوپر، جس کو ہم الف کہتے ہیں، اور اس کے لکھنے کی جو صورت ہے یہ، اس کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جائے، زبر، زیر، پیش یا جزم، تو ہم اسے الف نہیں کہیں گے بلکہ ہم اسے حمزہ کہیں گے اور اس کی ادائیگی حمزہ کی صورت میں کریں گے۔ جیسے اگر قولہ کے اندر یہ الف آ رہا ہے اور اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو اب اس کو الف کہا جائے گا، جبکہ اگر اس کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے، جیسے زیر قرآن کریم میں آتا ہے اقرأ، اب یہ بھی حمزہ کہلائے گا، یہ بھی حمزہ، یہ حمزہ اس لیے کہلائے گا کہ اس کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ اسی طرح تعلمون، تا کے بعد الف لکھا ہو لیکن اس کے اوپر حمزہ ہے تو ہم اسے حمزہ کہیں گے۔ حمزہ کی لکھنے کی ایک یہ بھی صورت ہے۔ یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ، اور باقی پھر اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سیکھ کر، سمجھ کر، درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔